बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 अक्टूबर इतवार के दिन का ये वीलॉग है। इसमें बड़े अहम इंकशाफात, कुछ बड़ी तगड़ी किस्म की खबरें हैं। पहले मैं आपके सामने उसका खुलासा रखूं, फिर तफसील से उस पर तज्जिया दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की एक तो हुकूमत अमेरिका में शदीद खतरे में आ गए। वहाँ अमरीकी अवाम इस वक्त सड़कों पर है और उसके असरात पाकिस्तान पे क्या होंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुज़ाकरात कतर में हुए, अगला दौर तुर्की में। मुज़ाकरात के बाद जो अलामिया जारी हुआ, ख्वाजा आसिफ ने बहुत बड़ी मुनाफकत क्यों की और अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे पर शमूलियत के लिए $4 अरब के लिए सऊदी अरब की से डिमांड की जा रही है। इसी तरह 8 फरवरी के इलेक्शन है, उसकी चोरी की वारदात का एहतसाब है। सुहेल अफरीदी को इमरान खान ने बड़ा टास्क दिया है और साथ ही 25 तारीख को बहुत बड़ा अमन जिरगा बुलाया जा रहा है। सानिया मुरीद के में बड़ी पेशरफ्त हुई। खादिम रिजवी की मैयत पंजाब से निकालने का मामला, मरियम नवाज की सिक्योरिटी से दाढ़ी वालों को निकाला जा रहा है और अपने खामन से मरियम नवाज को क्या खतरा है। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के ख्वाहिशमंद फील्ड मार्शल अपने स्टाफ से खौफजदा, बुलेट प्रूफ शीशों का इस्तेमाल, मीडिया कवरेज की पाबंदी, बंदूकें खाली करवाना और इदारे के अंदर ग्रोह बंदियां बड़े हाई लेवल पर। दो बड़े क्यों लड़ रहे हैं। चीन अपने 9 जर्नलों को क्यों उसने रंदा चलाया, ये तब्दीलियां वर्ल्ड ऑर्डर की, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। ट्रंप प्यूटन की मुलाकात, जो दौरा हंगरी, वो बड़ा शदीद खतरात में 5000 किलोमीटर का इजाफी सफर करना पड़ा। और आज के वीलॉग में जो इंकशाफात की मैंने बात की है, वो इसराइल किस तरह अरब अमारात को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में हाई लेवल पर तसल्लुत, एक बहुत बड़ा बहरान जो पैदा किया जा रहा है, इसे आपने बड़े गौर से सुनना और समझना है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुज़ाकरात की बात करूं, जो कतर में 13 घंटे की नशिस्त थी। उसमें तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ भी थे, पाकिस्तान के DGISI थे, अफगान इंटेलिजेंस के साथ अफगानिस्तान के मुल्ला याकूब, मुल्ला उमर के बेटे, और ख्वाजा आसिफ की बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। इसमें सबसे पहले तो देखिए, खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत मजबूर हुई, जो इमरान खान ने हदायत जेल से दी, इन्होंने इस पर मनो अमल किया और काम हो गया। खान ने बार बार मुज़ाकरात की बात की अफगानिस्तान से, यही बात तुर्की ने, कतर ने, ईरान ने, चीन ने, सऊदी अरब ने, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप तक ने कह दिया। उन्हें फिर समझ आई कि अफगानिस्तान से आप नहीं लड़ सकते। अमेरिका और 127 ममालिक 20 साल के बाद ये सीख चुके हैं। आप भी समझ लें, ताकत के जोर पर फ़ज़ाई ज़मीनी हमले कामयाब नहीं हो सकते। सऊदी अरब, कतर, चीन, तुर्की, ये आपको पता है, जानते हैं कि जंगों से थके हुए हैं। अफगानिस्तान के अंदर सऊदी अरब का, ईरान का, कतर का और सबसे बढ़कर चीन का जो मुआशी मुफाद है, $1 खरब के मादनियात पे भी नजर है। पुरअमन अफगानिस्तान सबके लिए बेहतर है। फिर अब अमेरिका ने बगराम एयरबेस हों, दहशतगर्द ग्रोहों से लड़ने का मामला हो, लेकिन अमेरिका ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा। जनवरी, मार्च और सितंबर में, 3 महीनों में 5 अमेरिकी कैदी मुज़ाकरात के ज़िलमे खलीजाद और कतर की मदद से उन्होंने रिहा करवाए, ताकत से नहीं। और इमरान खान यही बात इन्हें समझाता रहा। अच्छा अमल हुआ, जंगबंदी हुई। अगला राउंड इस्तांबुल में, तुर्की में होगा। इस मीटिंग में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो बहुत बड़ी मुनाफकत की, बयान जारी किया कि जी अफगानिस्तान ने तस्लीम कर लिया कि आइंदा कोई कालादम तंजीम पाकिस्तान में मदद नहीं करेंगे। ये मुनाफकत इसलिए है कि इन्हें पता नहीं है कि अफगानिस्तान के लोग उर्दू पढ़ लेते हैं, उन्हें उर्दू समझ आती है। कतर की हुकूमत ने, अफगान तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, बल्कि पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने जो बयान दिया। अब आप ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के तनाज़ुर में देखें, ज़मीन आसमान का दोनों में फ़र्क है। सरकारी बयानिया कतर ने जो जारी किया, उसमें कहा कि दोनों ममालिक भाइयों की तरह नहीं, दोनों सरहदों का एहतराम करें, दोनों एक दूसरे के मुल्क में मुदाखलत बंद करें। ख्वाजा आसिफ ने लेकिन कहा जी अफगानिस्तान ने तस्लीम कर ली कि हम दहशत गर्दी नहीं करेंगे। अब चूंकि ख्वाजा आसिफ के पेट में दांत है शायद, इस वजह से दुनिया इन पर एतबार भी नहीं करती और इन्हें शर्म भी नहीं आती कि कल तक इन्हीं लोगों को नमक हराम कह रहा था, एहसान फरामोश, दुश्मन नंबर 1 कह रहा था। अभी दांत निकाले हुए, खिसियाते हुए, हाथ मोहब्बत से थामे खड़ा था। जिस राना सनाउल्लाह अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को कश्मीर में रॉ का एजेंट कह रहा था, फिर उन्हीं के कदमों में बैठा हुआ। तो ये हकीकत में जब ताकत में हो तो गिरबान पकड़ते हैं, जब जरा सा माठे पड़े तो पैरों में बैठे होते हैं। ये इनकी मुनाफकत है, यकीन करें कि इन्हें अपनी शायद बातें याद नहीं रहती। इस्लामाबाद से पहले उड़कर दोहा गए, अब वहां से तुर्की जाने के लिए तैयार है। जब इमरान खान समझाता था कि इन दहशतगर्द, उसे कहते थे दहशतगर्दों का सहूलतकार है, उसकी जमात के सबसे बड़े वज़ीर आला भी खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को ये अफगानी कहते रहे। इसीलिए इनके ताल्लुकात कभी अफगानिस्तान से, कभी रा से, कभी किससे जोड़ते रहे। अब देखें जो हालात इमरान खान ने, इन्हें जेल से जाने से पहले इमरान खान ने पेशन गोइयाँ की थी, तकारीर की थी, जलसे किए थे, और जेल में भी इमरान खान को इन हालात का अंदाजा है। और ये बातें इमरान खान आपको बता चुका, लेकिन मैं आपको इनके सबूत दूंगा कि ये कैसे इसराइल को तस्लीम करने वाला मामला, सऊदी अरब अमारात से पैसे मांगने वाला, मुल्की असासों को तबाह करने का मामला, ये इमरान खान ने इनका हल भी बताया है कि ताकत का इस्तेमाल से नहीं होगा, मुज़ाकरात से, सियासी इस्तेहकाम से, आइन कानून, जमहूरियत की वापसी से। सिर्फ एक ही हल है इन तमाम बहरानों से। जिस तरह इमरान खान की ये बात मानी ना उन्होंने, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की, अब अगर यही बातें तस्लीम करें कि जो आखिरी हल है, देखें खान पर जितने इल्ज़ामात इन्होंने लगाए वो सारे के सारे इनके मुंह पर ऐसे ही आसमान पर थूका मुंह पे गिरता है।
یہ سارے اثاثے بیچنے کا یہ کہتے تھے عمران خان کو IMF بیچ دیا، اسٹیٹ بینک یہ دیوالیہ اس نے کر دیا، تنہا کر دیا خارجہ پالیسی میں. ایک الزام غلط ثابت ہوا بلکہ خود مجرم ہی ثابت ہے. جہاں معیشت 6.2 سے پہلے 0 پہ اور اب 0.2 پہ لے کے آئے، کوڑیوں کے بھاؤ جو بیچ رہے ہیں خود، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی ایران، افغانستان، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے تعلقات خراب، خارجہ پالیسی میں ٹرمپ کے نخرے اٹھا کے اسرائیل کو تسلیم کرنے، اب $4 ارب مانگنے سعودی عرب کے پاس جا رہے ہیں کہ ابراہم اکارڈ میں ہم شامل ہو جائیں گے. یہ خان کو سلیکٹڈ کرتے تھے، خود اپنے منہ سے تسلیم کرتے ہیں ہم ہائبرڈ نظام کا حصہ ہیں. شہباز شریف کی تقریر عاصم منیر صاحب کے نام سے شروع، ادھر ختم. عاصم منیر صاحب کی تقریر ٹرمپ کے نام سے شروع، ٹرمپ کے نام پہ ختم. یہ ان کی ساری سیاست ہے. اور یہ خان کو کہتے تھے کہ وہ ملک نہیں سنبھال سکتا، حالانکہ ان سے جو اپنے کھولے ہوئے چند سوشل میڈیا کے چینل ہیں وہ نہیں چل رہے. سیاست، صحافت، عدالت، عسکریت، اس وقت سب کچھ عمران خان کا محتاج بن چکا ہے. اور یہ عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ان پر عقل ہوتی تو یقین کریے عمران خان کے ان حالات میں اقتدار دے دیتے جیل سے نکال کے، کیونکہ جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ناممکنات میں ہونے جا رہے ہیں، وہ شاید عمران خان کا بھی بہت بڑا امتحان ہو. یہ جس بحران میں اس وقت پاکستان کو لے جا چکے ہیں، پھنسا رہے ہیں، جن حالات کو اس نہج تک پہنچا چکے ہیں، یہ بالکل وہی معاملہ جو انڈونیشیا میں سہارتوں نے 30 سال کے اقتدار میں کیا. پھر حالت یہ ہوئی کہ حکومت کے پاس، فوج کے پاس سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں. یہ اب مستقل ملازمتیں اور یہ سب کچھ ختم کر چکے ہیں. ابھی جو واردات ابھی فرسٹ وومن بینک میں آپ نے 4 ارب روپے میں عرب امارات کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی، نام یاد رکھیے گا، بیچی کی، جو اسلام آباد میں ایک پلاٹ جتنے کا ملتا ہے، 42 برانچوں والا بینک، کوڑیوں کے بھاؤ. یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے، یہ گوادر کی پورٹ بھی ہے، اس میں پاکستان کے ایئرپورٹس بھی ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، بینکس ہیں، کمرشل ہیں، DHA کے کانٹریکٹ ہیں، اسٹیل مل، PIA. اتنا بڑا معاملہ، اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں. یہ جو عرب امارات کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی ہے 41 ممالک میں سرمایہ کاری کرتی ہے، لیکن ان کی سرمایہ کاری کس ملک میں ہے؟ سوڈان میں، صومالیہ میں اور اسرائیل میں. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. سرمایہ کاری کرتے ہیں بڑی تیزی سے، دنیا کی وہ کمپنیاں خریدتی ہیں. اب سوڈان میں انہوں نے ریڈ سی کے کنارے پر ایک پورٹ ہے ابو ماما، وہ پورٹ خریدی اور 5000 ایکڑ سے زیادہ زمین خریدی، زرعی منصوبے خریدے، اور سوڈان میں وہاں سول وار ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کا پورا نیٹ ورک، یہ ابوظہبی گروپ نے پہلے وارد ٹیلی کام کے ذریعے آئے، پھر سوڈان میں جس طرح اصطلاحات عرب امارات کی، وہاں انہوں نے معروف کمپنی خریدی. یہ سرمایہ کاری کرتے ہیں جیو پولیٹیکل مقاصد کے لیے، مکمل کنٹرول، خفیہ مداخلت، جاسوسی کے لیے. یہ واردات جو اسٹیٹ کیپٹلزم کے نام پہ، نجکاری کے نام پہ کی جاتی ہے، جو شہباز شریف نے اچھا تسلیم کیا 2 دن پہلے کہ پاکستان کے اداروں کو ریسٹرکچرنگ کے نام پر یہ سب کریں گے. میں نے آپ کو تفصیل سے ویلاگ میں بتایا تھا پچھلے کہ 26 سے زیادہ پاکستان کے بینکوں، مالیاتی اداروں، اسٹیٹ بینک سمیت ڈاٹا جو کلاؤڈ پر شفٹ ہوا ہے وہ اسرائیل کی مشہور و معروف کمپنی ویز کے پاس ہے. آپ سلیکون ویلی میں جا کے دیکھیں، عرب امارات کے سب سے زیادہ لوگ کام کون کرتے ہیں؟ اسرائیلی. اب عرب امارات کی کمپنیوں میں آپ دیکھیں کہ ان کے تجارتی، مالیاتی، سرمایہ کاری کے نام پر اکنامک پارٹنرشپ اگریمنٹ جو ہیں، جو تنظیمیں قائم کی، بالکل اسی طرح برِ صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی یہاں مسالے بیچنے. اب یہی وہی کام عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا، یہ دیکھیں عرب امارات کی جو بزنس کاؤنسل ہے، ان کا اتنا بڑا معاہدہ ہوا ہے اور اس میں خفیہ بیسز، پورٹس کنٹرول، یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اسرائیل کی جو حیفا پورٹ ہے اس میں دیکھیں ادانی گروپ ہے ہندوستان کا، جس کے عرب امارات سے تعلقات ہیں. اور یہ اب سارا معاملہ آپ کو ایک سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ کراچی کی گوادر ایئرپورٹ کیوں اہم ہے. ایئرپورٹ پاکستان کے تمام بینک، یہ فرسٹ وومن بینک جیسی نجکاریاں، DHA کے کنٹرول، یہ بالکل سوڈان اور صومالیہ کی نجکاری کی واردات والا معاملہ ہے، تاکہ اس نہج تک معیشت کو ہم لے جائیں کہ ابراہم اکارڈ معاہدے میں جہاں آپ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کسی بھی وقت جا کے سعودی عرب کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں 4 ارب 5 ارب ڈالر دیں، ہم آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جو بولے گا ان تمام معاملات پہ شدید خطرے. پاکستان میں تو خیر کوئی بول ہی نہیں سکتا، بیرونی دنیا میں بھی لوگ نہیں بولیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ واردات کیونکہ بڑی ڈیپ ہے، اس پہ تو میں 10 ویلاگ اور بھی کر سکتا ہوں ایک ایک پوائنٹ پہ. لیکن یہ جو حالات 3 سال میں بنائے گئے، یہ افراتفری، بدترین لیول پہ معیشت، امن و امان تباہ کرنا، یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت ہوا ہے. صحافیوں پر کریک ڈاؤن کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ وہ اصل ایشو تو یہ حقائق آپ کے سامنے نہ رکھیں، پھر مثبت رپورٹنگ کرنے والوں کو پروموٹ کرتے. آج سہیل وڑائچ نے خبر دی کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے کھلے عام وہ مشورے دے رہا ہے کہ عدم استحکام لانا ہے تو عمران خان کو کچھ کرنا ہوگا. پہلے بھی قاتلانہ حملے کرتے رہے. یہ جس طرح انہوں نے ثانیہ مریدکے پہ عوام کو ٹیسٹ کیا ہے تاکہ اگر ایسا ایڈونچر کریں تو عوام کو پھر کیسے قابو کریں گے، گولیاں مار کے اس طرح. اور پاکستانی جان ایک نمبر کی حیثیت ان کے سامنے کیوں رکھ چکی ہے؟ جو ہارڈ اسٹیٹ آپ کو بار بار کہتے ہیں، مصر، برما، بنگلہ دیش، شمالی کوریا یا چین کی طرح، انہیں پتہ ہے کہ یہ پنجاب میں تو شاید کر سکتے ہیں لیکن بلوچستان، اندرون سندھ، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان وہاں نہیں کر سکتے. پھر معاملہ مشرقی پاکستان کی طرف جاتا ہے کہ یہ جو پاکستان کے حالات انہوں نے اس بری طرح بگاڑ دیے ہیں
کیونکہ اصل تصویر جو اس وقت سیاسی، معاشی، عدالتی، سلامتی کے بحران کی ہے، آپ بیٹھ کے اگر سوچیں تھوڑی دیر میں تو ابتری کا وہ شکار ہے کہ جہاں معیشت تو مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، ادارے بیچے جا رہے ہیں، مہنگائی کی شرح صرف اس مہینے میں تاریخ کی بلند تر سطح پہ پہنچ گئی ہے۔ یہ 11واں ہفتہ ہے، خود حکومت کہہ رہی ہے کہ 5% پر ہم پہنچے ہیں، ان کا 5% یعنی 50% خود مان رہے ہیں۔ ملیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ہر روز آپ خبر سنتے ہیں بیرونی سرمایہ کاری ٹرانسفر ہو رہی ہے، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جا چکی ہیں، 8000 کمپنیاں تو پہلے ہی دبئی میں شفٹ ہو چکی تھی۔ اب ملکی سرمایہ کار جو اپنے سرمایہ کو باہر منتقل کر رہے ہیں، اور حکومت کی کرپشن کا یہ لیول ہے کہ IMF جو قرضے دیتا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ 30 ارب ڈالر کی تحقیقات کے لیے ہم نے آنا ہے، وہ آنے نہیں دے رہے ہیں۔ پھر اوپر سے جو ٹیکسز کا خود وزیر خزانہ اعتراف کر رہا ہے امریکہ میں بیٹھ کے کہ ہم IMF کوئی ہمارے اوپر شرط نہیں لگا سکتا کہ جو ہمیں 1.2 ارب 31 دسمبر اونٹ کے منہ میں زیرے والے دن ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کتنے 40 سے 50 ارب ڈالر سالانہ، ملتا کتنا ہے 1 ارب۔ پھر موسمی تبدیلیوں نے جو بھارت نے پانی بند کیا ہوا ہے، سیلاب نے کسانوں کو تباہ کیا ہے، پنجاب حکومت کی ناقص پالیسیاں ہیں، کرپشن ہے، زراعت کو جو نقصان ہے خود حکومت تسلیم کرتی ہے کہ 20 لاکھ لوگ تو سیلاب کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے۔ خوراک اور زراعت کے شعبے میں سیلاب کی وجہ سے 500 ارب کا تو نقصان، یہ خود مانتے ہیں۔ انفراسٹرکچر، سڑکیں، تباہی بربادی، وہ بھی 500 ارب سے زیادہ ہے، لیکن ان کی ہر رقم کو آپ ڈبل ٹرپل کر لیں خود ہی، ہر سال 1 کروڑ سے زیادہ لوگ خطے غربت سے نیچے جا رہے ہیں۔ مریم نواز کے 11 ارب صرف اشتہارات پہ لگے ہیں، اور ابھی جو بسوں کا سکینڈل شہباز گل نے کل بات کی کہ ایک بس میں سے 70 لاکھ روپے ان کے مڈل مین، درمیانی لوگ کمیشن بنا رہے ہیں۔ پھر امن و امان آپ دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کے حالات، 4 جگہ پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں۔ خود ابھی DGISPR نے کیا کہا کہ پچھلے سال ہم نے 14,000 آپریشن کیے، مطلب یہ 3 سالوں میں لگا لیں 40,000 آپریشن تو یہ مان جاتے ہیں۔ باجوڑ سے چمن تک، تربت سے مریدکے تک، ہر طرف شہادتوں اور دھماکوں کی خبریں۔ سیاسی اور بیرونی محاذ میں آپ کے سامنے دیکھیں کہ سب سے بڑا اتحادی مولانا فضل الرحمان ہے جو حکومت بچاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اسلام آباد مارچ کے لیے آ رہا ہوں۔ بیرونی محاذ پہ بارڈر مشرق مغرب دونوں غیر محفوظ، ایک طرف بھارت سے جنگ کا خطرہ، افغانستان سے ابھی جھڑپیں، سیز فائر آج ہوا، کل ہوا، اور ملک کا جو سب سے بڑا طاقتور ادارہ فوج، اس کے اندر اندرونی تقسیم جو ہے وہ ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کے درمیان دھڑے بندی، وہ وجاہت نے بھی کل بات کر دی۔ اپنے اپنے عہدوں کی توسیع پر یہ لگے ہوئے ہیں، اس کھیل میں ادارے کی جو ساکھ ہے بری طرح تباہ ہو رہی ہے، اور آرمی چیف کی مدت ملازمت پر ابھی تک کوئی فیصلہ ہی سامنے نہیں آ رہا۔ عدلیہ کے حالات اٹھائیں، باغی ججز کو نشانہ عبرت بنانے کے لیے حکومت روز 26ویں ترمیم، نئے قوانین، پھر 27ویں ترمیم، صرف اور صرف واردات۔ وجہ بد اعتمادی، معیشت، عدلیہ، فوج، یہ سب ایک غیر یقینی صورتحال میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اور بدقسمتی سے آرمی چیف کو دیکھیں یا مریم نواز کو بھی بلکہ دیکھ لیں، ان کے ارد گرد جو چند لوگوں کی رسائی ہے جو کہتے ہیں جی سب اچھا جا رہا ہے، سب ٹھیک ہے، یہ مشرف کو، ضیاء الحق کو، ایوب خان کو، یہ جیا خان کو یہ بتاتے تھے، آپ وہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے یقین کریں پوری بھینس مار دیتے ہیں۔ یہ اتنے بدیانت لوگ ہیں کیونکہ نہ تو انہیں انٹرنیشنل حالات کا پتہ ہے، نہ پاکستان کے حالات کا۔ خوشامد کر کے جس طرح شہباز شریف کی تباہی پھیر ہے، اسی طرح یہ بھی کر رہے ہیں۔ نہ آرمی چیف کو ان اصل حالات کا پتہ ہے، نہ اصل رپورٹ انہیں دکھائی جا رہی ہے، کسی کی جرت نہیں ہے، پتہ ان کو بھی ہو تو وہ خیر آگے پتہ ہی آپ کو۔ مشرقی پاکستان کے حالات میں ضیاء خان کہتا تھا میں ہتھیلی کی طرح مشرقی پاکستان جانتا ہوں، اس کی تقریر کے کچھ دنوں بعد مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ آج بھی مارچ پاس میں دیکھیں آرمی چیف بلٹ پروف شیشے لگے ہوئے ہیں، بندوقیں خالی کروائی جاتی ہیں۔ مریم نواز کو دیکھیں، داڑھی والا بندہ سیکورٹی میں نہیں ہونا چاہیے، گھر میں نظر بند ہے، خود ٹویٹ کر کے کہہ رہی تھی ممتاز قادری کا حوالہ دے رہی ہے، اور کہہ رہی ہیں لوگوں سے امیجن، تصور کریں۔ اب وہ تصور کیا کریں، اپنے خاوند کیپٹن صفدر کو وہ اسے آئیڈیل مانتا ہے، شہید سمجھتا ہے، اس کے ساتھ تصویریں بناتا ہے، نعرے لگاتا ہے، تو مریم نواز کو تو اپنے گھر میں خطرہ ہے سب سے بڑا، اپنے خاوند سے۔ یہ میں آپ کو بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ گئے آپ تو۔ یہ طوفان کی آمد سے پہلے خاموشی ہے، حکومت اپنے لیے مزید مشکلات، یہ جو خادم رضوی کی میت پنجاب سے نکال لے کہ وہ شفٹ کریں گے، یا لبیک پہ جو پابندی، اب اس میں سندھ بھی پنجاب کے ساتھ کھڑا ہو گئے۔ وفاقی حکومتوں نے خط لکھا کہ یہ ہم ان کو بین کر رہے ہیں، اور جو ان کی ابھی تک نمبرز نہیں آ رہے، حکومت ابھی تک نہیں بتا رہی کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا شہادتوں میں 46 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، دیکھیں جلیانوالہ باغ ہو، 9/11 کا واقعہ ہو، تمام جگہ پہ تعداد میں اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ پابندی جو ان پہ لگائی جا رہی ہے یہ تو 2021 میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اس لیے ان سب سے ہم تو بار بار یہ حالات بتا کے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ان کے عقلوں کو کھولے۔ ایک اور چیز میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، تحریک انصاف کی دیکھیں بڑی مشکل سے ان کی جو ٹیم جڑی، قیادت جڑی ان کی علی مین کے بعد، ایک دفعہ پھر ابھی تقسیم کا عمل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کی طرف سے شروع ہو گئے۔ یہ اس لیے اہم معاملہ ہے کہ دیکھیں 3 سال میں تحریک انصاف میں بلا شبہ لوگ ایسے موجود ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں، لیکن اب ان کی وہ طاقت اور حیثیت نہیں رہی۔ یہ تحریک یا عمران خان کے خاص کو اب نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ذاتی حیثیت میں بالکل یہ لوگ موجود ہیں جو براہ راست کسی فوج سے، کسی کرنل سے جڑے ہوئے ہیں، ہدایات لیتے ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن یہ تحریک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ عمران خان بھی انٹیکٹ ہے، تحریک انصاف بھی انٹیکٹ ہے، عوام
کابینہ میں ابھی سہیل آفریدی کی شمولیت میں کوئی آئے کوئی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی بیرسٹر سیف کے بارے میں اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے صوبائی کابینہ میں شامل نہیں کرے گا، لیکن اگر عمران خان اس پہ فیصلہ کریں تو اسے کابینہ میں وہ رکھے گا. اب عمران خان ظاہر اڈیالہ جیل سے خود اعلان کریں گے تو اس کو مانا جائے گا. بیرسٹر سیف پہ لوگ اعتماد نہیں کرتے، لیکن عمران خان کی اس پہ کوئی حکمت عملی ہوگی. تحریک انصاف کو اس پر مضبوط بہرحال ہونا، کیونکہ انہیں بڑے بڑے فیصلوں کی طرف جانا ہے. جو میں نے حالات آپ کو بتائے، جو کال اگر عمران خان کی آئے ان حالات میں جہاں مرید کے جیسے معاملات ہو رہے ہیں، انتخابات کی تفتیش کرنی، 8 فروری سے جرگہ بلا کے سب کو اکٹھا کرنا، تو اب لیڈرشپ کی طرف علی مین کے جانے کے بعد ایک دفعہ پھر نظریں جم چکی ہیں. جو غدار ڈھونڈ رہے ہیں میرے خیال میں تھوڑی دیر کے لیے فوکس شفٹ کریں. بہت بڑے بڑے معاملات ہیں جن پہ وہ فوکس کر سکتے ہیں. حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر یہ غدار ڈھونڈنا مہم دوبارہ شروع کریں. اس کے علاوہ چین میں بھی 9 جرنیل جو الگ ہوئے، اس میں 3 جرنیل میں نے دیکھا کہ ایسے تھے 3 سٹار، اور اس میں وی ڈونگ جو ان کا دوسرے نمبر پر آج اس کے بعد شی جن پنگ کے بعد، یہ امریکہ کی بقا کو روکنے کے لیے آبنائے ہرمز پہ، ساؤتھ چائنا سی پہ، پاکستان گوادر پسنی ایئرپورٹ ہو، خاص طور پر جو بحری معاملات ہیں اس میں بڑے بڑے لوگ انہوں نے فائر کیے ہیں. کیونکہ چین کا BRI سی پیک اس وقت جو ہے سخت خطرے میں، اور چین جا رہا ہے کنفرنٹیشنل موڈ میں پہلی دفعہ تائیوان کی وجہ سے امریکہ کے سامنے. تو اس میں بہت بڑی تبدیلیاں ہوں گی. پھر فلسطین کی جنگ بندی کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے، وہ بھی کھٹائی میں ہے. ٹرمپ کے خلاف پورے امریکہ میں اس وقت مظاہرے شروع ہو چکے ہیں. اس کی اپنی حکومت اب آہستہ سے خطرے کی طرف جائے گی، اور یہ وہاں CIA ظاہر آپ کو پتہ ہے ڈیپ اسٹیٹ تو ہے. اب یہ معاملہ جو جنگ بندی کا، اس پہ امریکہ میں لوگ خوش نہیں ہیں. ٹرمپ نے اب تک جتنی جنگ بندی کی کوشش کی وہ ساری ناکام ہوئی. فلسطین میں بھی جو مزاحمت کار ہیں ان کے سربراہ نے آج راؤٹرز کو انٹرویو دیا کہ اسلحہ چھوڑنے پر اور غزہ کی سیکورٹی پہ کنٹرول پر، تو اس نے کہا نہ ہم ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں. اس نے کہا یہ ہتھیار ہم سے لینے آئے گا کون، سب سے پہلے تو یہ طے کریں. پھر بین الاقوامی برادری جب تک ان لوگوں کے بارے میں جو نسل کشی ان کے معاملات کو نہیں طے کرتی، اس پہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے. انڈونیشیا، آذربائیجان اور پاکستان ہی ہتھیار لینے جائیں گے. اب وہ پتہ نہیں پلیٹ میں رکھ کے دیں گے کیا کریں گے، تو اب آپ کو پتہ ہے. بہرحال فلسطین کا معاملہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے. اور ادھر ایران کا معاملہ بھی شروع ہو چکا. انہوں نے کہا جوہری ہم ہتھیاروں پر پابندی نہیں مانتے، اور اقوام متحدہ میں باقاعدہ ایران اور چین نے بھی خط لکھا ان کے ساتھ مل کے. تو یہ معاملہ اب لمبا ہونے جا رہا ہے. اس طرف سے بھی یہ معاملات آگے چلتے رہے. ان کے ظاہر ہے ریپل فیکٹ وہ ہوتا ہے جیسے پتھر پھینکتے ہیں نا جھیل میں یا پانی میں، تو وہ لہریں پھیلتی ہیں. پاکستان تک اس کے اثرات اس طرح آتے ہیں. تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن وہ ویڈیو آپ کو پتہ لمبی ہو گئی ہے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کوشش کروں گا اور مزید چیزیں سم اپ کروں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.